बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। दो बुनियादी इश्यूज़ हैं आज के। एक तो ये है कि जो बिल प्रेजेंट हुआ था सेनेट में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल, उसके ऊपर बहुत शोर वावेला हुआ है। उसके ख़िलाफ़ बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं हुकूमत की अपनी तरफ से। PDM की जमातें जो हैं, उसमें जो हुकूमत में बैठी हुई जमातें हैं, उनके जो रहनुमा हैं जो कि सेनेटर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए। वो आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो एक तो वो डिस्कस करेंगे कि क्या ये जाते जाते हुकूमत जिसने 4 दिन में 54 बिल पास किए हैं और तकरीबन 8 दिन रह गए इनके जाने में, तो ये अपने इत्तेहादियों से बिल की कॉपीज़ क्यों नहीं शेयर कर रहे बिल्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में जाना है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल होगी इलेक्शंस की मुद्दत के हवाले से। उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि ये तो फिर PMLN चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर ना हो, उनमें ताख़ीर हो सकती है। पीपल्स पार्टी के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। CM सिंध की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, रज़ा रब्बानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो, और जो मिनिस्टर साहिबान कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है। मेरी राइट एज एन इंडिविजुअल मेंबर टू मूव एन अमेंडमेंट अगेंस्ट अ लॉ अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियंस एंड माई डिक्टेट is being taken away from me for the last 10 days. Janab Chairman, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. तो बिल पे एतराज़ करते हुए और ये कहते हुए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी से हैं, उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी और उसके बाद वो वॉकआउट कर गए। कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लामिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उन्होंने इस बिल के हवाले से क्या कहा, ये भी सुनो। आपने सारा बिजनेस लिया, वो बिजनेस भी लिया जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है और जिसको देखने पे भी दिल नहीं करता, जिसको सुनने पे भी दिल नहीं करता, मगर वो जल्दी में जो है ना, वो इधर भेज उधर भेज, कमेटी में भिजवा। बुनियादी जो असूल हैं जो दस्तूर के, उनके भी मुनाफी जो है वो कानून साजी जिस तरह से की जा रही है, तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। आप भी और हम भी सारे उसमें शरीक हो गए। तो एक तो ये इशू है, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, शहबाज साहब ने जो स्टेटमेंट दिया नई मरदमशुमारी के हवाले से कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस में जाएंगे। अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूँ। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो हुकूमत की फुर्तियाँ, 4 रोज़ में 54 बिल, चलें फुर्तियाँ इस हद तक तो समझ में आती हैं कि 4 रोज़ में 54 बिल, लेकिन आपके अपने जो इत्तेहादी हैं उन्हें आप पे इतराज़ ये है, वो कहते हैं कि हुकूमत बिल पेश करने से पहले बिल की कॉपीज़ शेयर ही नहीं करती है हमारे साथ, और फिर जो कुछ हुआ है पिछले बिल पे और उसके बाद इस बिल पे वो हमने दिखाई दी और उससे पहले भी बात होती रही उसके हवाले से। तो कर क्या रही है हुकूमत जाने से पहले, ये 8-9 दिन जाने से पहले इतनी उजलत क्यों है जिसमें इतने सारे बिल्स प्रेजेंट हो रहे हैं और प्रॉपर कोर्स फॉलो नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बैरिस्टर साहब, बात ये है कि जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है तो वो तो बड़ी क्लियर बात है कि अगर किसी असम्बली में लेजिस्लेशन ना हो तो ये क्रिटिसिज्म होता है कि भाई असम्बली का काम या पार्लिमान का काम जो है वो कानून साजी है, और इस असम्बली ने तो कोई कानून साजी की नहीं, सिर्फ चीज़ें की हैं। और अगर कानून साजी की जाती है तो फिर उस पर तो होगी कि ये काम जो है किसी को वो कानून पसंद आएगा, किसी को ना आएगा। लेकिन साथ साथ ये बात जरूरी है कि जो उसके कानूनी तकाजे हैं, ये बात दुरुस्त है कि वो पूरे होने चाहिए। कानूनी तकाजे ये होते हैं कि जाहिर है कि वो बिल जब असेंबली में पेश किया जाता है उसके बाद किसी कंसर्न जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर भेजा जाता है। उसके बाद अगर वहां से अक्सरियत राय से पास होता है तो फिर असेंबली में लाया जाता है, फिर वही कानून जो है वो सेनेट में लेकर आया जाता है। तो वो चीजें जो हैं वो तो मुकम्मल
جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہاں جو ہمارا ہاؤس ہے اس کے کچھ ممبران نے، میں بھی جو ایک ہفتہ پہلے لیجسلیشن ہوئی تھی اس پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی ہمیں بل کی کاپیاں نہیں ملی، تو اس پر اسپیکر صاحب نے پھر وہ قانون سازی ایک دن ڈیلے کر دی تھی اور اس کی پراپر ترسیل کی گئی تھی. یہ اسمبلی کے جو اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی کاپیاں جو ہیں وہ متعلقہ تمام ممبران تک پہنچائی جائیں، اور وہ ایک جائز اعتراض ہے، وہ مطلب پہنچنی چاہیے. اگر کوئی ممبر یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ اس تک بل کی کاپی نہیں پہنچی تو میرا خیال ہے کہ اس کا جائز اعتراض ہے، اس پر تو کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. لیکن لیجسلیشن پر اگر اعتراض ہے تو وہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر نمائندگی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ آئی ہو. تو وہاں پر ظاہر ہے فالو چیزوں کو کیا جاتا ہے پارٹی پالیسی. جس طرح سے ابھی آپ ایک سینیٹر صاحب کی بتا رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے رکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کی رائے زیادہ اہم ہے، ان کی لیڈرشپ کی، کیونکہ ان کی کمیٹی میں موجودگی ہوتی ہے. لہذا اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ کمیٹی میں اعتراض کر سکتے ہیں، اس بل کو ریجیکٹ کروا دیں کمیٹی سے. کمیٹی میں ریجیکٹ ہوگا تو پھر آگے ہی نہیں آئے. یہ جو بل ہے مثال کے طور پہ آج اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو واپس بھجوا دیا گیا، اور اس سے پہلے والا جو بل تھا اس کو ڈراپ کر دیا تھا چیئرمین سینٹ نے. یہ بل واپس دوبارہ آئیں گے پارلیمنٹ میں، پاس ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پراپر پروسیجر فالو ہونا چاہیے، بل کی کاپی شیئر کی جانی چاہیے، تو یہ پراپر پروسیجر فالو ہونے کے بعد یہ دوبارہ پریزنٹ کیے جائیں گے؟ یعنی کہ پی ایم ایل این متحرک ہے کہ اس نے یہ والے بلز کو قانون بنانا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں صرف پی ایم ایل این نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر پارٹی کی جو نمائندگی ہے آیا وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے. اگر تو کسی پارٹی کے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتے جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی مخالف. وہ پیپلز پارٹی، وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں، انہوں نے کہا کہ یہ جس دن آپ نے پاس کیے ہیں بل قومی اسمبلی میں، کیونکہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ سینٹ میں ہی کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں اتحادی، قومی اسمبلی سے تو یہ پاس ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس دن 10-15 ممبر اویلیبل تھے قومی اسمبلی میں اور باقیوں کے اٹینڈنس کے بغیر بل پاس کر لیا گیا اجلت میں. تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ اتنی اجلت میں جلدی میں یہ بل پاس کرنا تھا، اور ممبر بھی اگر پورے نہیں تھے؟ نہیں، جہاں تک آپ تو کافی زیادہ بل کا ذکر کر رہے ہیں، جتنے بھی جس دن میں اسمبلی میں موجود تھا ان لاسٹ 2 days میں تو میں نہیں جا سکا، لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے پراپر ٹائم بھی دیا گیا اور ممبران کی حاضری بھی بالکل وہ مطلب کورم بھی چیک کیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کنڈی صاحب نے بولا ہے، میں تھوڑی دیر پہلے دو ایک گھنٹے پہلے کا ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، ہم تو ایوان میں تھے ہی نہیں اور قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا. نہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو ساری پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا، وہاں پر تو بل جب پیش ہوتا ہے، چلے ہاؤس میں تو کوئی ممبر کم ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اچانک آیا. ہاں اگر تو کاپیز ڈیلیور کی گئی ہیں تو پھر تو یہ بھی اعتراض نہیں بنتا کسی پارٹی کا. اگر کاپیز نہیں ڈیلیور کی گئی تو پھر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے. وہ اس کے چلے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بل ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ٹھیک ہے، پاس ہونا چاہیے، یہ قانون بننا چاہیے، اس کا جو مواد ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کے اوپر جو تحفظات کا اظہار آج اتحادیوں کی طرف سے ہوا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرد واحد کی رائے ہے، انڈیویجول کیپیسٹیز میں ان کی آرائیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کا موقف نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض ہے وہ کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اپنے اعتراضات اٹھائیں اور اس پر نظر ثانی کریں. یقینی طور پر اگر نظر ثانی ہوگی، اکیلی پی ایم ایل این تو پاس نہیں کر سکتی جب تک تمام پارٹی کی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور میں آپ کو، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پاس ہوں گے تو تمام پارٹی کی رائے سے پاس ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پی ایم ایل این پاس کر دے اور باقی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو آن بورڈ نہ لیا گیا. نہیں، لیکن وہ آج رضا ربانی صاحب نے یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو اصطلاح استعمال کی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں سینٹ میں نہیں آیا، میں کسی راجواڑے میں آ گیا ہوں، جہاں پر جو وزیر قانون کہیں گے میں وہ کر دوں. وہ کہیں کہ وہ رات کو دن کہیں تو میں کہوں دن ہے، اور وہ اگر کچھ اور کہیں تو میں ویسے ہی کر دوں. یہ رضا ربانی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہا ہے. دیکھیں بیرسٹر صاحب، دیکھیں بات یہ ہے
کہ جو سینٹ میں بل کل پیش کیا گیا تھا وہ اسٹیٹ منسٹر پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں اور وہ انہوں نے ہی پیش کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنی پارٹی سے اختلاف رائے رہنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی لیڈرشپ کی رائے زیادہ مقدم ہوتی ہے. چلے ہم حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں گے. حسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ ٹھیک ہے، ہم حسن صاحب سے پوچھتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے رضا ربانی صاحب کی. دوسری طرف کامران مرتضیٰ بھی تو ہے نا JUIF کے، وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریب ہیں، تو انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. لیکن میں انہوں نے بل کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے اظہار رائے کیا ہے جو بھی آپ نے سنایا ہے کہ دل نہیں کرتا یا مطلب ہے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے پاس اور سر جان دے کی ہے نا. میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد ارشاد عارف صاحب کی طرف چل جاتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کچھ کہا ذرا سنوائیں، اس کے بعد ارشاد عارف. سارا بزنس لیا، وہ بزنس بھی لیا جو کہ بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور جس کو دیکھنے پہ بھی دل نہیں کرتا، جس کو سننے پہ بھی دل نہیں کرتا، مگر وہ جلدی میں جو ہے نا وہ ادھر بھیج ادھر بھیج کمیٹی میں بھجوا. بنیادی جو اصول ہیں جو دستور کے ان کے بھی منافی جو ہے وہ قانون سازی جس طرح سے کی جا رہی ہے، تو وہ ہماری پرائرٹیز ہیں. آپ بھی اور ہم بھی سارے اس میں شریک ہو گئے. میرے خیال میں یہ اور بھی تفصیلی اور کمپریہنسو سٹیٹمنٹ اس کا ہے، لیکن وہ مکمل سارٹ جو ہے نا وہ ابھی نہیں ہم نے چلایا. لیکن بہرحال ارشاد عارف صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے ساری سچویشن؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، ایک تو سارا سال 1 سال 3 مہینے تھے اس اسمبلی کے پاس اور اس حکومت کے پاس. یہ ساری قانون سازی جو ایک دن میں 20 بل 19 بل پاس ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی ہو سکتے تھے. اتنی جلدی کیا ہے؟ اور اتنی جلدی ہے کہ اتوار کے دن 11 محرم الحرام کو گزٹڈ چھٹی کے دن سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، ایک بل پیش کیا جاتا ہے جس کا پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو بھی پتہ نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بل ہے، کیوں ہے. جس کا پیپلز پارٹی کو علم نہیں ہے، جس کا جمعیت علماء اسلام کو علم نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، اور وہ قانون منظور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر اس سے پہلے کہ حکومت یا وزیر قانون کوئی موقف پیش کریں، جناب چیئرمین صاحب اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اسی طرح اب جو 2-3 دن سے جو قانون سازی ہو رہی ہے، کوئی ایک جماعت بتائی جائے جس نے یہ ریکارڈ نہ کرایا ہو اپنا احتجاج کہ جی ہمیں تو علم نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام یہی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے، جو بلوچستان کے لوگ ہیں باپ پارٹی کے اور دوسرے مالک صاحب کی پارٹی کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وزیر اعظم کو اور مسلم لیگ کو کیوں جلدی ہے، کیا جلدی ہے. اور اس میں سے کئی جو قوانین ہیں بڑی اہم نوعیت کے، جن کے اثرات بہت ہی طویل عرصے تک پاکستانی کو اور سیاستدانوں کو بھگتنے پڑیں گے. مثال کے طور پر ایک بل اس دن واپس ہو گیا پرتشدد انتہا پسندی والا، اور ایک جو کل منظور ہو گیا جس میں یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے، اور ایجنسیوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ کسی سرچ وارنٹ کے بغیر کسی گھر پر جا کے چھاپے بھی مار سکتے ہیں، کسی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، اور جو مرضی کر لیں. یہ کام اس ملک میں ماضی میں ہوئے ہیں اور اس کی مخالفت بھی ہر سطح پر ہوئی ہے، اور اس کے نقصانات بھی اس قوم کو اور اس ملک کو برداشت کرنے پڑے ہیں. ہمارے ہاں جو یہ بلوچستان میں صورتحال ہوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، جو KPK میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی. اس میں ہماری ریاست کی حکومت کی مختلف حکومتوں کی غلطیاں تھیں. بجائے اس سے سبق سیکھنے کے ان چیزوں کو جس کے خلاف عدالتی فیصلے ہیں، جس کے خلاف سول سوسائٹی ہمیشہ آواز بلند کرتی رہی ہے، جس کے خلاف مسلم لیگ نون خود اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ ماضی میں جدوجہد کرتے رہے ہیں، اب اس کو قانونی درجہ دیا جا رہا ہے، قانونی کور دیا جا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی اتحادی جو تھے ان سے کوئی جمعیت علماء اسلام آن ریکارڈ ہے، ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کا یہ جو جناب ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، ان کے کئی ساتھی اور بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے علم میں لائے بغیر میں قانون سازی کی جا رہی ہے.
تو میرا تو خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ خود آج جو کچھ مسلم لیگ نون کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے، کل کو یہ خود فیس کرے گی. میں ایک مثال دوں گا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب نیشنل ANP وہ نیب تھی اس وقت، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ولی خان صاحب، بزنجو صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب اور ان کے ساتھیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی باہر سے شاید وکیل نہ آ جائے. انہوں نے قانون سازی کی کہ باہر کا کوئی وکیل، غیر ملکی وکیل جس نے 2 سال پاکستان میں پریکٹس نہ کی ہو، وہ یہاں آ کے کوئی کیس نہیں لے سکتا. ان کو نیب والوں کو ضرورت ہی نہیں پڑی، انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. وہ چھوٹ گئے ویسے ہی مارشل لا آنے کے بعد. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ضرورت پڑی غیر ملکی وکیل کی، اور ان سے کلاس جو امریکہ کے بہت نامور وکیل تھے، اٹارنی جنرل بھی رہے تھے، وہ یہاں آئے بھٹو صاحب کا مقدمہ لڑنے کے لیے، تو ماشاء اللہ گورنمنٹ نے انہیں وہ قانون دکھا دیا جو بھٹو صاحب نے خود پاس کیا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کیس نہیں لڑ سکے. جناب نواز شریف صاحب 97 میں جو سجاد علی شاہ صاحب سے لڑائی ہوئی، لڑ بھی لیتے تو ویسے کیا کر لیتے. اور سجاد علی شاہ صاحب یہ بھی ایک سوال. وہ کلارک میری صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کلارک صاحب کیس لڑ بھی لیتے بھٹو صاحب کا تو کیا کر لیتے سر. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ویسے میرا ایک سوال ہے یہ کہ کلارک آپ کہہ رہے ہیں جو اٹارنی جنرل تھے. مجھے آواز نہیں آ رہی. اچھا آواز نہیں آ رہی. آپ پلیز کنٹینیو کریں میری آواز ذرا پہنچائیں. ارشاد عارف صاحب. سجاد علی شاہ صاحب سے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، لڑائی تھی اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ یہ کوڈ منظور کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نارمل کورٹس کے ذریعے آپ رائے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم اس سسٹم کو سپیڈی سسٹم کر دیتے ہیں، لیکن یہ کام نہ کریں، یہ غلط ہے. اور انہوں نے ان کو اڑا دیا تھا اس قانون سازی کو. بعد میں جب ان پر تیارہ کیس چلا، اگر خدا نخواستہ اسمبلی کورٹس موجود ہوتی تو جو حشر ان کا ہوتا وہ آج بھی خیال آتا ہے تو ایک جھرجھری سی آتی ہے. اور میاں صاحب کے ساتھیوں نے بعد میں قبول بھی کیا کہ وہ قانون سازی اگر باقی رہتی، سجاد علی شاہ اس کو ختم نہ کرتے، نل اینڈ وائڈ نہ کرتے، تو اس کا نشانہ میاں صاحب بن سکتے تھے. تو اس لیے اب بھی ایسی قانون سازی نہ کریں، نہ میڈیا کے لیے، نہ اپنے اپوننٹ کے لیے، اور نہ ہی عام شہریوں کے لیے، جس کے نتائج آپ کو بھی کل کو بھگتنے پڑیں. کیوں جی علی گور بلوچ صاحب، آپ ایسی قانون سازی کر رہے ہیں جس کے نتائج کل کو آپ کو بھگتنے پڑیں گے، اور جن باتوں کے خلاف آپ خود باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے رہے ہیں، انہی باتوں کو اب آپ لیگل کور دے رہے ہیں اور ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قانون سازی کے ذریعے. دیکھیں بیرسٹر صاحب، جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ چلیں، ظاہر ہے کہ جب اسمبلی میں مختلف قسم کے قوانین آتے ہیں تو وہاں پر کئی دفعہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. یقینی طور پر یہ بات تو درست ہے، مکافات عمل کی بات ہے کہ یہ بعض اوقات لیجسلیشن اسمبلی میں ہوتی ہے اور کئی دفعہ وہ پارٹیز جو ہیں وہ متاثر بھی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نیب ترمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم پر یہ کیوں نہ اس کے اوپر ترمیم کی. تو یہ یقینی طور، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک بل تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس بل کا ابھی پاس بھی نہیں ہوا، پارلیمان کا کام قانون سازی ہے، تو اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دیا گیا. حالانکہ وہ تو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تھا، وہ کوئی مطلب ہے کہ جس سے کوئی اختیارات کی کمی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ بار کی طرف سے مطالبہ تھا، بلکہ وہ جو ہمارے اپوزیشن کی پارٹی تھے ان کی طرف سے بھی مطالبہ تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس لیجسلیشن کے اوپر اسٹے آرڈر دے دیا. اسی طرح سے ہوتا رہا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی قوانین ایسے ہوتے ہیں، اسمبلی میں ان کا کام قانون سازی کرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ کل کو اس قانون کی نظر کوئی فرد واحد یا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان ہو جائے. وقت کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن ظاہر ہے قانون سازی بھی ایک عمل ہے. لیکن یہ بات میں نہیں مانتا. چلے میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. جو آپ کہ جی وہ قانون سازی کرنا کام ہوتا ہے، یہ تو نہیں پتا ہوتا وقت کے ساتھ کہ آگے جا کے اس کے کیا نتائج یا اثرات نکلیں گے. تو یہ کوئی فیکٹری تو نہیں ہے جس کے اندر سے کوئی پروڈکٹ نکل رہا ہے کہ کل کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ پروڈکٹ کیا نکلے گا. ایسا وہ باقاعدہ طور پہ قانون سازی ایک ایکسرسائز ہے. لا منسٹری پورے وہ ڈرافٹس بناتی ہے بلز کے،
وہ ڈسکس ہوتے ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتے ہیں, ان کے دورس نتائج دیکھے جاتے ہیں, وہ آئین سے مطابقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کل کو کوئی شک اس کی, کوئی ایک شک, یہاں پہ تو پورے قانون جو ہیں آپ کے, وہ آپ کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹروورشل ہیں, تو کوئی ایک شک اس کی کل کو سپریم کورٹ یا کوئی متعلقہ ہائی کورٹ سٹرائک ڈاؤن نہ کر دے, یہ تک دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد جا کے پورا ایک ڈرافٹ پریپئر کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے, اور اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے, اور وہ اہداف یہ قانون کیسے اچیو کرے گا اس کو بھی مد نظر رکھا ہے. پھر اس لیجسلیشن کی فنکشننگ کو کیسے انشور کرنا ہے, بہت ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں. اتنا سمپل میں تو نہیں سمجھتا کہ ہے کہ جی آپ بس لیجسلیشن کریں اور آپ کو پتہ نہیں کل کو اس کے کیا اثرات نکلیں. تو کافی وہ معصوم بات کی ہے, لیکن بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. علی گوہر صاحب یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشنز ڈیلے نہ ہو, سی ایم سندھ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے, جے یو آئی ایف بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے نہ ہو. پی ایم ایل این کیوں چاہتی ہے الیکشنز کو ڈیلے کرانا؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اگلے الیکشن نئی مردم شماری پر ہوں گے. 4 سال الیکشن کمیشن سابقہ حکومت کو خطوط لکھتے رہے, لیٹر بھیجتے رہے کہ آپ فوری طور پر مردم شماری کروائیں, جس پر کہ انہوں نے یہ کرمنل آفینس کیا اور مردم شماری نہ کروائی, اور ان لیٹرز کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے رہے. اور اس وقت ان کی ترجیح جو تھی وہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کو چرانا تھا, جس وجہ سے ان کی بدنیتی تھی. اب ظاہر ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مردم شماری جو ہے وہ نوٹیفائیڈ ہونی ہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ابھی تک بتایا ہے وہ شاید یہ سارا 1.5 مہینے کا پروسیجر ہے, جس کے اندر کے حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک آئینی بحران کی طرف تو سابقہ حکومت دھکیل کر گئی تھی. ہماری حکومت تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس بحران سے کسی نہ کسی طرح سے نکلا جائے, اور یقینی طور پر ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ تمام اتحادیوں کی ساتھ ہی ہوں گے, لیکن یہ ایک آئینی بحران ہے جس کے نپٹنے کے لیے سب آپس میں مشاورت کرنی چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. بہرحال اس میں تمام سینئر لیڈرشپ بھی تمام اتحادی پارٹیوں کی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فورم ہے جس پر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اگر تمام اتحادیوں کی رائے ہو, پھر اس میں ایم کیو ایم کو بھی ظاہر ہے, ایم کیو ایم کے بھی تفاضات ہیں, وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ, پھر ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے. تو کیا اگر پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرواتے ہیں تو اس میں بھی پھر ایک سکم تو رہ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. یہ جو سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے آج کہا ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا پارٹی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ سر دیکھیں جی, رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر قانون دان بھی ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی بڑی سینئر قیادت میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کی اپنی ایک ذاتی رائے بھی ہے, وہ اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں, اور جو جمہوری لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی آئین کے مطابق گزاری ہو, اگر کوئی چیز غیر آئینی ہوتی دیکھے تو اس پہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بھی وہ اپنی رائے رکھتے ہیں جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ رضا ربانی صاحب نے کوئی ایسی غلط بات کہی ہے, انہوں نے آئین کے مطابق. تو یعنی کہ پارٹی پالیسی کے مطابق بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا اور پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. رضا ربانی نے ذاتی طور پہ اپنے اعتراضات درج کروائے ہیں سینٹ میں. نہیں دیکھیں, آپ ان چیزوں کو اس پیرائے میں نہ لیں. کیا رضا ربانی صاحب کی جو ذاتی رائے ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے پارٹی کی پالیسی بیان کی جائے اور پھر ایک وقتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے, لیکن واضح کر دینا. کوئی بھی جمہوری آدمی اس پہ اگر کوئی سٹانس لیتا ہے, ہاں پیپلز پارٹی نے کوئی یہ کسی جگہ کہا ہے کہ رضا ربانی نے غلط کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر یہ پارٹی پالیسی ہے, بل پاس ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ نہیں, پیپلز پارٹی کا موقف رضا ربانی کا موقف ہی ہے نا. جو رضا ربانی وہاں بات کر رہے تھے
تو پھر قومی اسمبلی سے کیوں کیسے پاس ہو؟ میری عرض سنیں نا، قومی اسمبلی میں کیوں نہیں ہے احتجاج؟ کرتے؟ جی فرمائیے سر میری عرض تو سن لیں نا، میری گزارش سن لیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ کہ اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لینا، اگر اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے، اتحادیوں سے بات چیت کی جائے اور پھر اس کے بعد آپ پارٹی پالیسی بنے گی. اب اچانک ایک چیز ہوتی ہے، فرض کریں میں نے آپ کے ذریعے خبر سنی آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، عبوری وزیر اعظم، تو اس پہ میں اگر میرے سے کوئی میرا موقف پوچھے گا تو میرا موقف جو ہے وہ فوراً تو یہی ہوگا کہ جی نہیں ہونا چاہیے ان کو. ان کا جو ایک جماعت کے ساتھ وہ ایک وابستگی ہے یا جماعت کے ایک ایکٹیو رکن ہے، تو اس پہ میں موقف دوں گا تو یہ کہا جائے گا کہ حسن مرزا کا موقف اور ہے اور جماعت کا موقف اور. میں آپ سے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، اچانک کرنے سے ان پہ پارٹی پالیسیز جو ہیں وہ فوراً نہیں مرتب ہو سکتی. میں اس وجہ سے آپ سے وضاحت طلب کر رہا تھا کیونکہ علی گوہر بلوچ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا، ان کا خیال یہ تھا کہ رضا ربانی نے جو کچھ کہا ہے کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے ان کی یہ پالیسی نہیں ہے. یہ علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے، تو میں اس وجہ سے آپ سے وضاحت طلب کر رہا تھا. علی گوہر میرے بھائی ہیں، میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں، ان کو شاید کوئی چیز معلوم ہو، میرے علم میں نہیں ہے. اگر ان کے علم میں ہے اور وہ اس وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یقیناً درست کہہ رہے ہوں گے، میں تو ان کو غلط نہیں کہتا. لیکن پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ چلو جی، یعنی کہ اب علی گوہر بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی پہ جو کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، آپ کے علم میں نہیں ہے، حالانکہ تعلق آپ کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو یہ بھی ویسے ایک بات ہے. میرے علم میں نہیں ہے، اتحادی ہیں علی گوہر جو ہیں، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں. ہاں شاید حکومت تو اکٹھی ہے. اس وضوح کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا. نہیں جی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. یہاں پر دیکھیے، بات آپ ظاہر ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ خود آپ بیرسٹر ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کسی چیز پر ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بیانات کو اس طرح سے ہی مطلب ہے کہ سمجھیں جس طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں، چونکہ حسن مرزا بھائی ابھی آئے، میری گزارش میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے، بل سٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتا ہے. سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہر پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی کی پالیسی الگ ہوگی یا رضا ربانی صاحب کی پالیسی الگ ہوگی. میں نے یہ کہا ہے کہ اس پر اعتراض کرنے کا پراپر فارم وہ سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، جہاں پر کوئی پارٹی بھی اپنے اظہار کرتی ہے، رائے دیتی ہے، ہر پارٹی کی نمائندگی. چلے مجھے ایک بریک لینا سر، بریک لینا ہے، لیکن پراپر فورم سٹینڈنگ کمیٹی بھی ہے. پارلیمنٹ بھی کوئی فلور آف دا ہاؤس کوئی ارریلیونٹ فورم نہیں ہے. وہاں پہ جو ممبر جاتا ہے وہ قانون سازی کے اوپر اپنی رائے دیتا ہے، تو وہ کوئی ریلیونٹ فورم نہیں ہے، پراپر ہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، الیکشنز ہوں گے، اور پھر وقت ان کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے، ٹائم ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ پھر بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اس کے اوپر سامنے آ رہے ہیں. جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وقت پر الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ انتخابات ہوں گے، نہیں ہوں گے وقت پر، اور اگر نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی اہم اعلان تھا وزیر اعظم صاحب کا. یہ اگر کوئی ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یہ بیان دیتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اس میں کوئی ابہام ہے، قیادتیں ملیں گی، مل بیٹھیں گی، ان کی کوئی بات چیت ہوگی، کوئی معاملات طے ہوں گے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا تو میں سمجھتا ہوں اس میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اتنا بڑا بیان جو ہے اپنے اتحادیوں کو بغیر اعتماد میں لیے ہوئے دیا ہے، تو وہ آگے کیا سوچ رہے ہیں.
اور اس سے تو کافی سارے جو افہام ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اچانک بڑھ جانا کہ 8 دن کے بعد حکومت جا رہی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے اور ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں, سارے اتحادی جماعتیں بھی اور دیگر جماعتیں بھی. تو اس موقع پر اتحادیوں سے کسی مشاورت کے بغیر اس قسم کی پیٹرولیم مصنوعات کو بڑھا دینا, پھر ایک بیان داغ دینا جی کہ ہم مردم شماری کروائیں گے پہلے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں تاخیری حربے ہیں اور یہ الیکشن کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہمیں ٹائم پر اور آئین کے مطابق الیکشنز چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے. اس میں کوئی لچک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر انتخابات لیٹ ہوتے ہیں تو قوم کو بتائیں نا کیوں, کیا وجہ ایسی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ مردم شماری اور پھر کامن انٹرسٹ کے جو کہا جاتا ہے سی سی آئی کا, کیسے 2 صوبوں میں تو آپ کے وزیر اعلیٰ ہی جو ہے وہ عبوری سیٹ اپ کا حصہ ہیں اور انہیں کیا مینڈیٹ ہے کہ وہ یہ فیصلے. چلے میں ذرا کوئکلی علی گور بلوچ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. بلوچ صاحب وقت کم ہے, 1 منٹ ہے, جواب دیجیے گا ان کی اعتراضات کا. دیکھیں میں تو اس پر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو یہ مردم شماری والا بحران ہے یہ سابقہ حکومت کا کریٹ کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس پر یہ اظہار کیا ہے کہ شاید اس وجہ سے اگر اس کے اوپر نئی مردم شماری کے اوپر بھی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں جس میں کہ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ ہے کہ یہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, تو اس پر بھی کوئی مہینہ سوا مہینہ کا فرق پڑتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کیونکہ بہت زیادہ لمبا آگے جائیں گے, لیکن یہ ایک آئینی حکم ضرور ہے جس وجہ سے کہ نئی مردم شماری اور جب سابقہ 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگلے الیکشن نئی مردم شماری کے اوپر ہی ہوں گے. یہی وجوہات ہیں, لیکن اس پر یہ کہنا کہ الیکشن سال ڈیلے ہو جائیں گے, بہت لمبے ہو جائیں گے, میرا خیال ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن بھی وضاحت کر چکا ہے اور زیادہ لمبے الیکشن نہیں ہوں گے اور تقریباً بر وقت ہوگا. چلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ